Assalamu alaikum. Today we are gathered on the forum of National Institute of Historical and Cultural Research, Quaid-e-Azam University, Islamabad, to pay tribute to a legendary historian, Chairman Department of History, Quaid-e-Azam University, Dean Faculty of Social Sciences, Quaid-e-Azam University, and author of many books, and above all, a loving, caring person, professor like father, and uh, this is no one else but Professor Dr. Rafiq Afzal. Professor Dr. Rafiq Afzal, obviously his personality doesn't need any introduction. Most of us know him very well. We had the blessing to pay a lot of time with him and to get benefit from his knowledge. आज जो हम तुम में नहीं खाक में पन्हा होकर, but still we remember him in our daily routine while reading his books or while studying certain other material, particularly on political parties and generally in history of Pakistan. Professor Dr. Rafiq Afzal remained involved with writing of many books. Some of his books, which are generally known, are political parties of Pakistan. These were of 3 volumes, and most of the students of history, when they start studying political history of Pakistan or political parties, they start reading his books, and then till whenever they work about political parties or political history in Pakistan, they keep consulting these books. Along with these books, A History of the All India Muslim League is written by Dr. Rafiq Afzal. Muslim leaders of freedom movement were obviously a focus of his attention. He collected uh, अगर तस्वीर में speeches. He collected speeches of Quaid-e-Azam and Qaid Millat Liaquat Ali Khan. His another book is on Malik Barkat Ali, and there is a lot more to say about him. He had been affiliated with University of the Punjab and Quaid-e-Azam University. He also remained a senior and principal research fellow at National Institute of Historical and Cultural Research, and also had the honor of being visiting scholar at University of Columbia and University of Jordan, Amman. I have a whole lot of things to say about him, but just to begin the program for today, as all of us know that we are collected today, it's the Friday night, more special for the Muslims, and we are here to pay tribute to Dr. Rafiq Afzal and to offer Fatiha as well for him. Now I hand over the mic to Dr. Sajid Aman. Aman sir, Sajid sir. Thank you, Dr. Rahat. I am really feeling very heartfelt. This indeed is the most difficult for me to say goodbye to any of my dear one, but to say about saying bye once for all to any departed dear soul, that is our teacher, a researcher, a mentor, historian, above all our friend, Professor Dr. Rafiq Afzal. And we have assembled here to pay tribute to the renowned scholar of his time and a big name in Quaid-e-Azam University. At times our colleague, our teacher, our mentor. And feelings are, words are always very poor means to express our feelings. They cannot. Same I'm feeling today. And, we would have arranged this even much earlier. But due to this COVID-19, it was really very difficult for us to invite you all physically to the NIHCR. And we were in touch with Dr. Mujib, but we could not arrange it. But
practically. That is why we became virtually. At least virtually, we are here to pay tribute to our friend and our teacher, Professor Dr. Rafiq Afzal Saab. I'm honored to have the legendary scholars like Professor Dr. Naeem Qureshi Saab, a renowned historian, Professor Dr. Syed Aslam Saab, a renowned scholar, Professor Dr. Syed Waqar Ali Shah Saab, my colleague Akhtar Bodla, and last but not the least, with this time, Chairperson, Department of History, a very close friend and student of Rafiq Afzal Saab, Professor Dr. Tanveer Anjum. And I'm really feeling honored to have Nabila Afzal with us and my colleague Akhtar Rasul Bodla. Still, we are waiting for Dr. Mujib Afzal. Maybe some other friends will also be joining us. Let me say to all of you, and particularly to Nabila, that my sincere sympathies to you, your family, your friends, and all the academic family of Professor Rafiq Afzal on this sorrowful event, on this sorrowful juncture of time. So, we cannot count all the services and all the works of Professor Rafiq Afzal. Dr. Sajid Aman is disconnected, so I'll try to continue. Basically, we are here to pay tribute to Dr. Rafiq Afzal. This is true that we cannot recollect whatever we have learned from him. We cannot recollect the services which he rendered to the university, to the students of history. Because being professor of history, he had been attached with the department, and even after his retirement, we never had a chance to miss him. I'm saying this in a way that whenever we needed him, we call him and he used to attend the call. And whenever he missed our call, he called back. Most of the times, whenever we needed some help with reference to political parties, it happened that Dr. Rafiq Afzal was just like, okay, consult that book, consult that chapter of the book, or things like that. Having such a person with us and losing him is a great loss. So we will continue the program. Syed Saab is here. He will take charge. I think there are issues of connectivity. I'll request Akhtar Bodla to pay his tribute or share his feelings for this day. अख्तर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपना माइक चेक कर लें. आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है अख्तर. Akhtar has issues of connectivity. Akhtar, please check your connection, and so I request Nabila to share her feelings with us. Nabila is daughter of Dr. Rafiq Afzal. जी Nabila. भी थे तो पूरी लाइफ में यानी कि बहुत कुछ उनसे सीखा. तो अपने बहुत मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, एक बहुत ही डिसिप्लिन उन्होंने
زندگی گزاری آرگنائز، اور ہمیں بھی وہی سکھایا. بہت ہی کمپرومائز نہیں کرتے تھے پرنسپلس پہ اپنے. ہیں نبیلہ آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے نبیلہ پلیز. ہاں. He was a man who used to deal his matters with his principles. Or he always taught us to take pride in simplicity. I am proud of my father. انہوں نے تھرو آؤٹ میرے اسٹڈی میں کافی یعنی کہ گائیڈ کیا مجھے بہت. ایم فل تھیسس میں خاص طور پر انہیں کی ایڈوائس پر ہی میں نے اس ٹاپک پہ ویمن ان پارلیمنٹ پہ کام کیا، اور انہیں کی گائیڈنس سے ہی یعنی کہ میں نے کمپلیٹ کیا وہ. تو ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے ابھی بھی، یعنی کہ ہم آفٹر یعنی کہ میرج بھی کوئی بھی پرابلم ہوتا تھا تو فادر سے ہی لیتے تھے مشورات کسی بھی چیز پر. تو وہ ایک یعنی کہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ ہر پرابلم کا سلوشن ہے ان کے پاس. تو بس یہ بہت ہی سیٹ بیک ہے ہمارے لیے ان کا چلے جانا. بس یہ ان کے جو بیسٹ تھا ان کا کہ بھائی وہ نہیں یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ تھے بہت ہی. کہتے تھے بس آگے چلو پہ، اور ہر وقت جو یعنی کہ لوگوں کے بھلائی کا ہی سوچتے تھے. بس اللہ میاں ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کا درجات بلند کرے. تمہارا بہت بڑا لاس ہے یہ فادر کا چلے جانا. بہت کچھ ان سے سیکھا ہم نے. انہوں نے اتنی ہمیں آرگنائز لائف دی، اتنا ہمیں ٹائم دیا. ان کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا. بس جتنا بھی ان کے لیے بولیں کم ہے. ہلو. ہمیں دکھ ہے اس بات کا. آپ کے ساتھ ہیں ہم، آپ کے دکھ میں شریک ہیں. آج نبیلہ بس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. ہاں بس وہ ہنستے ہنستے ہی یعنی کہ ہنستے ہی رہتے تھے ہر وقت، اور ہنستے ہنستے ہی چلے گئے بس. آج نبیلہ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں فلم میں تھی تو سر کئی دفعہ کہتے تھے تم میں چلتا پھرتا دیکھتا ہوں تو نبیلہ یاد آتی ہے. ایسے ہی گلاسز پہنے ہوئے 2-4 کتابیں ہاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ادھر ادھر گھومتی پھرتی نظر آتی، اور میں سوچتا ہوں میں نے اسے کہاں ڈال دیا، کیوں پھنسا دیا. کئی دفعہ مجھے ہاں بھی کہتے تھے کر پاؤ گی یا نہیں.
وہ بات چیت ہاں میں سر کے ساتھ وہ رشتہ وہ تعلق واقعی ہاں، بہت گہرا تھا. لیکن وہ اتنا اچھا گائیڈ کرتے تھے کہ بندے کہ بہت ہی یعنی کہ ایزی ہو جاتا تھا ہر کام. بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرا بھی ایک ریسرچ کا سارا فیس سر کے ساتھ ایسے ہاں گزرا ہے. ہاں جی، ان کا وے آف ریسرچ اور ان کا ایڈیٹنگ کرنے کا، اس سے بہت ہی ہم نے لرن کیا ہے. بلکہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے ہیں، اور اب آگے ہمارے بچوں کو بھی گائیڈ کرتے تھے. تو ہمارا تو بہت ہی یعنی کہ لاس ہے بہت زیادہ. حقیقتاً یہ وہ تکلیف کے لمحے ہیں جو شاید ہم جب بھی سر کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت، جی ان کی کیئر کے ساتھ ساتھ دل اداس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. جی ہمارے ساتھ اس وقت سر کے کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ دوست موجود ہیں، جی. تو میں ان سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ بھی اپنے احساسات کا اظہار کریں. تو اختر، آپ جو کہنا چاہیں پلیز. اختر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. کلیئر ہے کہ ایوری ون کین سی اینڈ ہیئر یو؟ ہاں، ابھی ٹھیک ہے، بہتر ہے. اوکے. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اٹس اے میٹر آف گریٹ آنر فار می ٹو اسپیک in front of so many big scholars and my teachers. رفیق صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے شروع ہوا. ہم ایم ایس سی میں تھے، سر اس وقت ڈین تھے، تو ہم نے ان سے ایم ایس سی میں کورس نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں. تو ہم کیفے میں کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے کھانے میں جو ہے نا وہ ایک بڑی بری سی چیز نکل آئی. تو سیاست کا بھی ہمیں تھوڑا وہ تھا، تو ہم فوراً اٹھے اور وائس چانسلر کے دفتر میں جو ہے نا وہ دروازہ وہ روکتا رہ گیا کہ نہیں. لیکن جب ہم آگے گئے تو وی سی کے دفتر میں رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وائس چانسلر شاید چھٹی پہ تھے یا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو چارج رفیق صاحب کے ساتھ پاس. تو میں نے وہ پلیٹ اسی طرح جا کے سر کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ سر یہ دیکھیں کہ یہ کیفے میں ہمیں کس طرح کا کھانا مل رہا ہے. تو یہ میری ان سے، تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا کہ یار ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹیک اپ کر لیں گے، تو تم جذباتی نہ ہو. اور بڑے پیار سے انہوں نے مجھے کول ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں خیر آ گیا. یہ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. پھر ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو سر کے ساتھ کورس پڑھا. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال شاید ایم فل میں 1-2 ٹیچر سے ہی مجھے اے گریڈ ملا تھا، اور اس میں رفیق صاحب نے مجھے دیا تھا، اور بڑی انہوں نے کہا تھا کہ تم نے بہت اچھا میرا کورس پڑھا ہے، اور تعریف کی. تو اس کے بعد ان کے ساتھ پھر میرا ایک تعلق جو ہے وہ بن گیا. اور خاص طور پہ جب میں NIHCR میں آیا تو اس کے بعد رفیق صاحب کے ساتھ ریگولرلی ہم اکثر جو ہے وہ جب NIHCR آتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ آ جاتے تھے تو لرن کرتے تھے. ماسٹر ایم فل کے دوران ہم سر کو جو ہے وہ کافی تنگ بھی کرتے تھے، اور ہم کبھی ان کو غصہ نہیں آیا تھا. وہ بہت کول رہتے تھے ہر وقت، جو بھی بات ان سے پوچھتے تھے غصہ والی بات کو بھی وہ بڑے آرام سے ٹیک اپ کرتے تھے. تو ہم نے ایک دن میں نے پوچھا کہ سر آپ کو غصہ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہر وقت جو ہے نا وہ آپ ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے کہ جوانی میں تھا میرے میں یہ چیز، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو اوور کم کر لیا. اب جو ہے نا وہ میں بس مجھے جو ہے وہ اس کو میں نے اس پہ قابو کر لیا ہے. تو میری ریسرچ کے سلسلے میں اور میری ایون ذاتی زندگی کے سلسلے میں نے شادی لیٹ کی، تو سر ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم شادی کرو. تو میری ریسرچ رک جاتی تھی PhD کی، تو سر مجھے آ کے یہی کہتے تھے کہ تم اس طرح کرو کہ شادی کر لو تو تمہاری ریسرچ بھی ہو جائے گی. ابھی جو تم اس طرح پھر رہے ہو تو یو ول بیکم اے لٹل ڈسپلنڈ، اینڈ تمہیں جو ہے وہ زندگی کی تھوڑی مزید سمجھ آئے گی، تو تمہارے کیریئر کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے. تو وہ
ریگولرلی یعنی کہ وہ کانسٹینٹلی میں ان کو کہتا تھا کہ سر میں آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف مین, آزاد بندہ ہوں تو گھومتا پھرتا ہوں تو, لیکن وہ جب بھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چائے پینی تو انہوں نے کہنا نہیں یار تمہیں نہیں پتا, تم بچے ہو ابھی, تمہیں یہ بعد میں اندازہ ہوگا. تو پھر بس وہ شادی جو ہے وہ جب میری ہو گئی تو سر کو میں نے مطلب اسی ٹائم بتایا, میسج کیا, کال کی, تو وہ بہت زیادہ ان کا جو محبت بھرا دعاؤں والا جو ہے وہ فون پھر آیا, پھر ان کے ساتھ بڑی اچھی. تو دوسری ایک جو چیز ان سے لرن کی ہم نے, وہ بہت ارلی رائزر ہوا کرتے تھے. وہ اتنی صبح اٹھتے تھے کہ جب بھی ان کو کبھی میسج رات کو کیا ہے یا کوئی کال بعض اوقات انہوں نے اٹینڈ نہیں کی تو وہ 3-4 بجے 2-3-4 کے دوران, یعنی کہ اس سے لیٹ نہیں, اس دوران ان کا وہ رپلائی ہمیشہ آیا کرتا تھا, چاہے وہ عید کا میسج ہے, چاہے وہ اور کسی قسم کا کوئی کام ہے. سر سے جو ہے وہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, اپنی ریسرچ کے بارے میں جو بھی چیز پوچھتے تھے تو رفیق صاحب کا یہ تھا کہ وہ بالکل فادرلی فگر تھے, اور اتنا زیادہ انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ, خاص طور پہ مجھے, سب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی بہت مطلب, لیکن ایک شاگرد ہونے کے ناطے, ایک تھوڑا وہ زبان جانگلی ہونے کے ناطے, تو ہم رفیق صاحب کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ قسم کی گفتگو ہوا کرتی تھی ہر موضوع پہ. اور چونکہ وہ مجھے تھوڑا سا, باقی اساتذہ کو بھی پتہ ہے, سید صاحب کو پتہ ہے کہ ہم بہت سوال پوچھتے تھے سر سے بھی, تو مطلب ایک وہ رفیق صاحب کہتے تھے کہ یار تم کہاں سے نکال کے لاتے ہو. میں نے کہا سر وہ میں لیفٹ والوں کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں, اس میں ہسٹری کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو مین سٹریم میں کبھی نہیں آئی, تو وہ آپ سے کنفرم کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہیں پہ پڑھا کہ پاکستان نے 1965 کی وار میں جب امریکہ نے آپ کو پاکستان کے اوپر وہ ریسٹرکشنز لگا دی, امبارگو لگا دیا, تو میں نے سر سے پوچھا کہ سر میں نے سنا ہے کہ اس دوران پاکستان نے شاہ ایران کے ذریعے اسرائیل سے اسلحہ لیا تھا اور اسرائیل نے پاکستان کو کچھ اسلحہ پرووائڈ کیا تھا. تو وہ بہت ہنسے نا, کہتے ہاں اس طرح کی بات ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہ مطلب نا, پھر ہم نے قائد اعظم کے بارے میں ان سے کچھ پوچھنا کہ جی وہ جو ایک قائد اعظم ہمیں بتایا جاتا ہے اور ایک جو قائد اعظم کی اپنی ایک ویسٹرنائزڈ لائف سٹائل اور وہ سارا, تو اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ بالکل وہ اسی طرح کے تھے, اور مطلب وہ انہوں نے ہمیں پراپر گائیڈ کیا اور بتایا کہ کس طرح ڈسٹورشن ہوتی ہے. نظریاتی طور پہ ہمارے ان کے ساتھ اختلافات بھی تھے, میرے پرسنلی کافی ان کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی تھی, لیکن کبھی بھی اس ڈبیٹ میں مطلب نہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, بلکہ ہم نے اس پورے جو ڈسکورس, بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ہوا کرتا تھا, اور اس میں بہت زیادہ لرننگ ہوتی تھی. ہم نے ان کے ساتھ پڑھا, پھر ایوب خان کے اوپر کورس پڑھا, تو وہ دونوں کورسز جو تھے انہوں نے مطلب بہت ڈیٹیل سے رفیق صاحب سے جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہوئی, اور ریلیجن اینڈ پالیٹکس وغیرہ کی. تو میں اسلم سید صاحب سے جب کورس پڑھا تو اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب یہی ایریا اپناؤں گا, تو اسی پہ پھر رفیق صاحب نے بڑا مجھے انکریج کیا. ایم فل کے میرا علماء پہ کام تھا, اس پہ کیا. پی ایچ ڈی کے میرے کام پہ ان کو تھوڑی ریزرویشنز تھیں بلیسفیمی کے اوپر, کہ یہ اس طرح شاید ہسٹوریکلی اس کو مطلب ٹیک اپ نہیں ابھی کیا جا سکتا. لیکن وہ یہ تھا کہ جب میں نے ان کو ریسرچ پرپوزل وغیرہ دکھایا, تھوڑی چیپٹرائزیشن اسکیم دکھائی, ڈاکٹر تنویر صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ یہ کریں. تو ایونچولی رفیق صاحب نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کیا, اور یہ بالکل ڈویبل ہے اور تم کرو. تو اس طرح کر کے میرے پہ تو ان کے بہت اس طرح کے میرے ان کے ساتھ ہو رہا تعلق, ان سے بہت کچھ سیکھا, ان سے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں آئیڈیاز ڈسکس کرتے تھے. اور میرے لیے وہ بہت اچھا ہوتا تھا. اکثر مطلب فون میں کرتا تھا کہ سر آپ کا آنے کا ارادہ ہے یا نہیں, 2-3-4 دن بعد, ہفتے بعد. تو وہ بتاتے تھے. آخری جب میری ان کی ملاقات تھی وہ فاروق ڈار صاحب کے فادر سعید الدین ڈار صاحب کا جب انتقال ہوا, تو جنازے پہ میں گیا, تو ان دنوں میں مجھے ٹائیفائڈ سے میں ٹھیک ہوا تھا, تو میرا ویٹ شیٹ بہت کم ہوا تھا. تو رفیق صاحب نے مجھے دیکھا اینڈ بہت زیادہ محبت سے مجھے وہ ملے, اور انہوں نے پھر فون پہ اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار وہ میرے ذرا پاؤں میں تکلیف ہے, میں آ نہیں سکتا, لیکن آپ مجھے تم تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارے کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا. تو یہ ایک مطلب دل بڑھ جاتا ہے انسان کا, ایک انسان کو جو ہے وہ ایک آپ کا بڑا, آپ کے فادر کی جگہ پہ جب وہ آپ کے ساتھ پیار محبت کے 2 بول بولتا ہے, تو انسان کی جو ایک کانفیڈینس ہے وہ بڑھتا ہے, اس کو مطلب ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے.
تو رفیق صاحب وہ بندے تھے کہ جن سے میں نے ناراض بندہ کوئی نہیں دیکھا. لاسٹ ٹائم ایک خاتون آئی ہمارے پاس, تو وہ باتوں باتوں میں بات ہوئی, تو میں نے کہا سر جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو وہ خاتون بہت روئی. میں نے کہا کہ آپ تو اردو کی بندی ہیں, آپ کا, وہ کہتی ہے کہ میں رفیق صاحب سے کبھی ملی نہیں زندگی میں, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ سر جو ہے وہ اقبال پہ بھی رکھتے ہیں, تو اس خاتون کا اقبال پہ کام تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اتنی دفعہ کال کی, میری ان سے گھنٹوں ٹیلی فون پہ بات ہوئی, کبھی انہوں نے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوئے, کبھی وہ غصے میں نہیں آئے. تو انہوں نے مجھے کیا, تو مطلب اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جو ان سے مستفید ہوئے, جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا. تو میری بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان کی جو کتابیں ہیں, ان کی جو ریسرچ ہے, اس میں وہ آرتھوڈاکس ہسٹورین تھے, انہوں نے اپنی اوپینین بہت کم دی ہے, انہوں نے بہت فیکچول کام کیا ہے. وقار صاحب کے پارٹی پالیٹکس کے کورس میں تو ہم نے ان کی کتابیں ساری یاد کر لی تھی. تو وہ مطلب ایک ایسا ہے کہ رفیق صاحب ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے. میری طرف سے یہی باتیں ہیں, کیونکہ میں اتنے بڑے استادوں کے سامنے اور کیا بولوں, مجھے تو ویسے شرم آ گئی دیکھ کے کہ آئی ایم ٹو لٹل فار دس پروگرام. اینڈ تھینک یو راحت اینڈ ساجد صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ ڈین صاحب انٹر ہونا چاہ رہے ہیں اسٹوڈیو میں, اگر آپ کے پاس اسپیس ہے تو انہیں ایڈ کر لیں پلیز. جی اسپیس بھی کریٹ ہوگی اور سر کو فون کر کے اطلاع بھی کرتی ہے. جی آگے آپ کنٹینیو کریں سر. بس میرا خیال ہے اس وقت پھر ہم اپنے استاد محترم جناب سید وقار علی شاہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ سر آپ کا ایک لمبا عرصہ سر کے ساتھ گزرا, رفیق افضل صاحب کے ساتھ, آپ اپنی یادیں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں, جو ان کے ساتھ وقت گزرا کیسا رہا اور کس طرح کا ان کا رول رہا ڈپارٹمنٹ میں. اوور ٹو وقار علی شاہ صاحب. سر سر آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ساجد عوام, راحت زبیر, تم لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر کسی کو اس طرح لگ رہا ہے کہ رفیق صاحب ہمارے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ تم لوگوں کے بھی تھے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی انہیں یاد رکھتے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پہ فارمل طریقے سے تم لوگوں کا اس طرح ان کا ایک یاداشت کے طور پہ سب کو بلانا, جس نے جہاں پہ ایک یہ خوشی فراہم کی کہ ہمارے جو محترم دو بزرگ تو نہیں کہوں گا, کیونکہ بزرگ تو مجھے وہ نہیں نظر آ رہے, نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن اسلم سید صاحب کو تو بہت عرصے بعد دیکھا. اور اسی طرح موقع تو یہ, چلو ہم تو اس پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, اور جب تک ہے تو اگر زندگی بھرپور طریقے سے گزاری جائے تو اس کا جانا جو ہے وہ تو جانا پھر نہیں سمجھا جاتا. میرے ساتھ آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں, میرے ساتھ اکثر لوگ یہ آرگو کرتے ہیں کہ میں جب باچا خان کا نام لیتا ہوں, اجمل خٹک کا نام لیتا ہوں, غنی کا نام لیتا ہوں, تو میں ان لوگوں کے ساتھ بابا نہیں کہتا. عام طور پہ تو یہ فیشن بن جاتا ہے, رواج بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں باچا خان بابا, اجمل خٹک بابا. میں ان کو بابا نہیں کہتا, کیونکہ میں نے ان کو خود دیکھا, ان سے, ان لوگوں سے جن کے میں نے نام لیے, بہت کچھ سیکھا, جو اپنی زندگی کا میرا جو ہے ایک مشعل راہ ہے. تو بابا تو وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں, اور یہ لوگ تو مرے نہیں ہیں نا, میرے لیے تو یہ تمام عمر زندہ رہیں گے. تو اسی طرح یہ ان کو میں بزرگ اس لیے نہیں کہتا کہ 34 سال پہلے میں اسلام آباد آیا. بہت سارے میرے بچے ہو, تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھا, ماسٹرز میری وہاں کی تھی, پھر میں وہاں کا پہلا ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا, ایم فل میری وہاں کی تھی. 2 اکتوبر 1986 کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ آیا. 4 سال وہاں گزارے اور 30 سال یہاں گزارے قائد اعظم یونیورسٹی میں.
34 साल जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा है। इन 30 सालों में जो मुझे मोहब्बत इन लोगों ने दी, जो सामने अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग दिलों में बैठे हैं और कुछ लोग सामने बैठे हैं, तो मैं तो यही का होकर रह गया। और मैं अगर कहता हूं तो तुम लोगों को पता है कि मैं मुनाफिकत नहीं करता। जो मेरी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ इतनी बढ़ गई है, इतनी बन चुकी है कि हमारी आइडेंटिटी, अगर किसी को मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं बाहर, तो उसे ये नहीं कहता कि मैं ज़ियारत काका साहब नौशहरा का हूं, उसे मैं ये कहता हूं मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। पहली बात यहीं से शुरू करता हूं। तो वो इन लोगों की मोहब्बत, इन लोगों का ताल्लुक, इन लोगों का प्यार कि मेरे जैसे डाई हार्ड आदमी को इन्होंने इस्लामाबादी बना दिया, और यहाँ तक बना दिया कि जब ये इरादा किया कि अब रिटायरमेंट के बाद परमानेंट कहाँ रहना है, तो पेशावर में ठीक ठाक घर था, वो डिस्पोज ऑफ करके एक छोटी सी झोंपड़ी यहाँ बना ली इधर ही रहने के लिए। मैं तो इन लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ और सारी जिंदगी इनसे सीखा। बच्चे जवान हो जाते, जवान में बूढ़े कुछ सीखा, लेकिन रफीक साहब के हवाले से ये बताऊं, पूछता जब मेरे वालिद जिंदा, अम्मी का पूछता तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाहिर हिस्ट्री का था, हिस्ट्री साहब का बताया कि वो अंग्रेजनुमा आदमी है, लोगों से हाथ भी नहीं मिलाता, और अगर मिलाता भी है तो पहले से उसे टाइम लेना पड़ेगा। रफीक साहब का ये बताया कि वो मलंग और दरवेश आदमी है, उसे जाकर सीधे जाकर उससे मिल लो, वो कुछ नहीं माइंड करता। अच्छा, इन चीजों के साथ ये बैकग्राउंड में ये चीजें थी मेरी, इन चीजों के साथ डिपार्टमेंट आया। इत्तेफाक से सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई, नईम साहब को याद होगा, आपका स्टूडेंट था, कोई तनवीर नाम था उसका, स्टिल आई रिमेंबर हिज नेम, पता नहीं फिर CSS करके कहीं सिविल सर्विसेज में चला गया। तो वो नईम रफीक साहब के साथ ये बाहर वाली खिड़की जो है हमारा क्लासरूम, इसके साथ कोई आर्गूमेंट में था, तो डरते डरते रफीक साहब की शक्ल तो देख ली, फिर जब उनके साथ सलाम दुआ किया, वो वैसे भी बड़े जासूसनुमा किस्म के इंसान थे, जो भी डिपार्टमेंट में आता तो उसका वो जरूर पूछते कि ये कौन है, किस लिए आया है। तो वैसे भी इतना ज्यादा मुझे अपना बताने की जरूरत नहीं थी कि वो तजस्सुस था उन्हें कि ये 2-3 लोग कौन आए हैं। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्हें फिर यही बताया कि डॉक्टर लाल बहा का स्टूडेंट हूँ, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो बड़ा अच्छी तरह मिले। चाय माय का नहीं पूछा, जाहिर है वो तो यहाँ का रिवाज नहीं है इस तरह पूछना कि अजनबियों से क्या कोई चाय का पूछेगा, लेकिन 4-5 मिनट उधर खड़े होकर ही बातें की। तो फिर अक्सर जब हिस्ट्री कमीशन गया, अक्सर उन्हें ये कहता था कि यार चाय तो एक कप पिला देते ताकि यहाँ का इमेज जो है मजीद अच्छा लेकर चला जाता। एनीवे, उन्होंने आते ही, नईम साहब को याद होगा, दुष्का मैडम खुशामदीद, आप आ गई हैं, इनको याद होगा, आते ही उन्होंने मुझे स्टूडेंट एडवाइजर बनाया। दैट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग टू मी, क्योंकि वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी कंजर्वेटिव थी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मुझे बहुत आगे लगी, इस लिबरल लगी। तो मैंने उन्हें यही कहा कि देखें डॉक्टर साहब, मुझे और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ये न दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ लड़के लड़कियां बहुत आज़ादी मज़ादी करेंगे और ऐसा ना हो आप तक बात बाद में पहुंचेगी, अगर किसी को मैंने ट्रिप में देख लिया तो गले से मैंने उसे पकड़ लिया होगा। उन्होंने कहा नहीं इस तरह कोई बात नहीं, ये मेरी गलतफहमियां थी या ये जो मिसकंसेप्शन होती हैं एक जगह के मुतालिक, वो थी। बहरहाल एज स्टूडेंट एडवाइजर ठीक रहा तजुर्बा। उस दौरान में एक चीज उनसे जो बहुत करीब जाके सीखी और अभी तक याद है और अभी आगे भी वो चीज ट्रांसफर की है, वो की है कि उस्ताद का दिल जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। उस्ताद को सही मानों में उस्ताद होना चाहिए और उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किस्म के बच्चे होते हैं, कोई तेज तबीयत का होगा, कोई नरम तबीयत का होगा, लेकिन अगर उस्ताद उनकी लेवल पे आकर उनके साथ हाथ इस तरह था, उस्ताद और शागिर्द में फर्क ही खत्म हो जाता है। अभी तक दिल पे लिखा हुआ है कि कभी सारी जिंदगी मैंने स्टूडेंट्स की बात पे बोतला वगैरह ये सब तुम लोग वाकिफ हो इससे,
کو سمجھایا, استاد کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں انہوں نے سکھائی. ریسرچ کے معاملے میں جس طرح بودلا نے کہا, سارا دن ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھی, کیونکہ ان کا سارا اوڑھنا بچوڑنا, ان کا زیادہ تر کام جو ہے پاکستان مسلم لیگ پہ تھا. تو وہ مسلم لیگ, ہم جب کبھی فارغ ہوتے تو ہمارا اور کیا کام ہوتا, پھر مسلم لیگ کا ہی ریکارڈ لگاتے, مسلم لیگ کے لیڈروں کا ہی ریکارڈ لگاتے. تو کئی لوگوں کو رفیق صاحب نہیں ڈیفینڈ کرتے, اور کئی لوگوں کو وہ جب ڈیفینڈ کرتے تو اس پہ باتیں بھی ہوتی رہتی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کبھی بھی ہم میں وہ جو تلخی ہوتی ہے وہ تلخی نہیں ہوئی. ایک دفعہ انہیں چیئرمین ہی تھی, ٹیلی فون کو تالا لگا ہوا تھا, جو لینڈ لائن والا ٹیلی فون تھا اس وقت کہ وہ یعقوب نے جو ہمارا نے کہیں آگے پیچھے رکھ دی ہوگی, وہ آ کر رفیق صاحب نے پھر وہ ٹیلی فون کا تالا جو توڑا. وہ واحد ساری زندگی میں ان کا غصہ تھا جو میں نے دیکھا. بہت غصے تھے, بہت چڑھے ہوئے تھے, اور وہ ٹیلی فون کا تالا وہ کر کے اور پھر وہ ٹیلی فون کرنے لگے, اور وہ ٹیلی فون بھی نہیں مل رہا تھا جس کو کر رہے تھے, تو اس پہ اور انہیں غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. بہرحال وہ ایک دن 34 سالہ زندگی میں ان کو ایک ہی دن غصے میں دیکھا. ان کو ہر موڈ میں دیکھا, خوش بھی دیکھا, خفا بھی دیکھا. خفا ان سے وہ بہت زیادہ تب ڈسٹرب تھے جب مجیب افضل کا دوسرا بیٹا, جب اس کی بیماری کا انہیں پتہ چلا تو بالکل روتے رہے, اور چھوٹے بچے کا وہ ذہن میں لا کر, اور بچوں کے ساتھ, مجیب کے بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی زیادہ تھی, کیونکہ اس سے پہلے خلیل تھا. تو خلیل کے ساتھ تو وہ بچوں کی کارٹون فلمیں روزانہ دیکھتے تھے, اور ہم ان سے پھر پوچھتے تھے کہ وہ وائلنس والی فلمیں بھی دیکھتے تھے, یہ بھی دیکھتے. تو ہم انہیں کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ کیسے یہ دیکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یار وہ لگا لیتا ہے, کیا کروں, تو خلیل کو میں ناراض تو نہیں کر سکتا. تو مجیب کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے مجیب کے دوسرے بیٹے کی بیماری پہ بہت ڈسٹرب رہا. اپنا بہت خیال رکھنے والا آدمی تھا صحت کا. آخری عمر میں ان کا پیٹ نکل آیا تھا. تو ہم جب بھی انہیں کہتے کہ صبح کی واک, جو بودلا نے ذکر کیا, کئی گھنٹے 2-3 گھنٹے صبح کی واک ان کا روٹین تھا, اور غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی سے باہر رہنے پہ کسی طرح راضی نہیں تھے, کیونکہ ساری زندگی ان کی قائد اعظم یونیورسٹی اسی طرح یہی واکنگ ٹریل پہ ان کا گزرا تھا. تو وہ اس میں ہم لوگ تو ان کے ساتھ آزادی بھی کر لیتے تھے. اب سنا ہے, میرے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں, بہرحال اسلم سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دشکا آ گئی ان لوگوں کے سامنے. میں اب کیا ان کی اس زندگی کی باتیں کروں گا جو انہوں نے دیکھی, لیکن وہ ہم جس پہ ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ یہی تھا کہ سنا ہے کہ ان کی ایک پرانے زمانے میں کوئی موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی, پتہ نہیں کون سی موٹر سائیکل, اور اس پہ ایک خاتون وزیر جو آج کل پی ٹی آئی کی بہت اہم وزارت پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھی اس کو وہ لے کر پھراتے تھے. تو ہم پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یار وہ موٹر سائیکل پہ آپ کے ساتھ وہ کیسے, تو وہ اس پہ ہنس پڑتے تھے, کبھی ریئیکٹ انہوں نے نہیں کیا. تو مطلب یہی کہ ایک ان سے عمر میں بہت چھوٹا, اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں تک ان کے ساتھ جا سکتے تھے. محبت ان میں بہت تھی, دوستوں کا خیال رکھنے والے تھے, ہر چیز. لیکن وہ ان کا بس بائی نیچر اس طرح تھے کہ تجسس کا مادہ ان میں بہت زیادہ تھا, اور ہر چیز کی آخری حد تک پہنچنے والے. تو اگر ایون ہمارے اسٹوڈنٹس, کسی کی شادی ہو رہی ہے, لو میرج ہے, رفیق صاحب کو سب سے پہلے اس کا پتہ ہوگا. تو ہم کہتے کہ یار یہ تمہیں کیا اس کی پڑی ہے, کرنے دو. اگر کسی میں کوئی ڈائیورس ہو رہی ہے اس کا بھی رفیق صاحب کو پہلے پتا ہے. یہ صرف اپنی یونیورسٹی کی حد تک نہیں تھا, پورے پاکستان میں جہاں جہاں تک ان کے اسٹوڈنٹ تھے ان سب کا انسائکلوپیڈیا جو ہے دیٹ واز رفیق افضل. اب اتنی ساری چیزیں, اچھا منسٹری کی باتیں انہیں پتا ہے, حکومتی باتیں انہیں پتا ہے, پتا نہیں ان کے. ہم لوگ تو اگر اس طرح کرنے لگے تو ان چیزوں میں ہی سارا دن ذہن چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ہی واز ویری پروڈکٹیو آفٹر ریٹائرمنٹ. کتنی کتابیں ان کی جو ہیں, پہلے تو وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز والی کتابیں تھی, وہی ریپروڈیوس ہوتی رہی بہت عرصے تک. لیکن پھر مسلم لیگ کی ہسٹری کے حوالے سے تینوں پبلیکیشنز ان کی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ہیں. تو وہ بہت پروڈکٹیو رہے, اور اس کی غالباً سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہی صبح سویرے اٹھنے والے تھے اور 2-3 بجے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے. تو جب اور لوگوں کا دن چڑھتا اس وقت رفیق صاحب سونے کے موڈ میں ہوتے. جب ان کے ساتھ ہم کوئی ظلم کرتے
واقعی ظلم کرتے تو وہ ظلم وہ ہوتا جب کوئی کولیگز میں کوئی ڈنر کرتا یا اسلام آباد کلب میں یا باہر کہیں تو وہ رفیق صاحب کو بھی بلاتے. تو وہ تو 9 بجے سونے والے آدمی تھے اور اس ڈنر میں انہیں 11:30 بجے تک بیٹھنا پڑتا. تو وہ وقت دیکھنا واقعی ان کے لیے ایک ظلم ہوتا کہ ان کو اتنی دیر تک, اور کبھی کبھی تو ہم ان کے ساتھ ہنستے تھے کہ یہ تو آپ کا دوسرا دن اب شروع ہو گیا, اب کیا ضرورت ہے, سیدھے ڈپارٹمنٹ چلے جائیں. تو مطلب اس طرح کی ساری زندگی میں یہ باتیں پھر آدمی کی یاد رہتی ہیں, اور آدمی یاد اپنے ساتھ جب علیحدہ آدمی ہوتا ہے تو انہی باتوں کے سہارے کبھی کبھی ہم لوگ ہنس پڑتے ہیں اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن بس وہی انہوں نے بھرپور زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جو ہمارا یقین ہے اگر ان سے کوئی لغزشیں ہوئی ہیں, نماز و روزوں کی چھوٹ ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی معافی دے, ان کی مغفرت کرے, ان کے بچوں پہ ان کی برکتیں ڈالے. اور وہی جس سے میں نے شروع کیا تھا اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ کسی نے ساری زندگی نہیں رہنا جو وہ رہتے تھے. اور میری تو خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے کچھ اپنے کنٹمپرری ہسٹورینز میں بڑے بڑے جو تاریخ دان ہیں ان کو بھی دیکھا, جو کلیم کرتے ہیں ان کو بھی دیکھا. زیدی صاحب بڑے دبنگ آدمی تھے, لیکن جب آخری وقت میں ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو ساری رات اسی صبح میں گیا ان کو پوچھنے کے لیے, تو ساری رات کہتے ہیں کہ روتا رہا, نیند نہیں آئی. اور وہی شعر جو تھا وہ بار بار کہتے رہے کہ نیند رات بھر کیوں, موت کا ایک وقت مقرر ہے, پتہ نہیں نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو وہی شعر ریپیٹڈلی کہہ کے روتے رہے. اسی طرح شریف المجاہد صاحب ڈیتھ بیڈ پہ کتنا عرصے تک پڑے رہے, کتنی ان کا کام ہے, کتنی پبلیکیشن. لیکن ظاہر ہے اس نے تو آنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, جس سے میں نے شروع کیا اسی پہ بات ختم کروں گا. لیکن خوشی اس پہ ہے کہ بھرپور زندگی انہوں نے گزاری, انہوں نے اتنا کام چھوڑا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو بھی مسلم لیگ پہ کام کرے گا تو وہ رفیق صاحب کے چیزیں جو ہے ان کے لیے مشعل ہیں. اور وہی چیز کے اس حوالے سے تو ان سے سیاسی اختلاف, نظریاتی اختلاف رہتا تھا. لیکن کبھی کوئی اگر یہ ان کے دو جو سینئر 3 کولیگز بیٹھے ہیں اگر یہ کہہ سکیں, کبھی لوگ کہتے ہیں یہ جماعتی ہے کبھی, لیکن میرے خیال میں کوئی وہ ایک صحیح پاکستانی تھا, کیونکہ جہاں پہ بس اس تعریف میں ان کی سب کچھ آ گئی, مجھے اور نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو میں کیسے ایکسپلین کروں. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ہمارے لیے تو رفیق صاحب تھے, ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تھینک یو. آمین سر, آمین ثم آمین, جزاک اللہ. سر میں دیکھ رہا ہوں کہ آنریبل ڈین پروفیسر ڈاکٹر نذیر حسین صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, مجیب صاحب نے بھی جوائن کیا. میں شکر گزار ہوں, آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشی. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ سے کہ آپ کا ان کے ساتھ کافی وقت گزرا میڈم, آپ نے کی سر کے ساتھ جو یادیں ہیں آپ کیا چاہیں گی ہمارے ساتھ شیئر کرنا؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ. جی میڈم پلیز. میڈم آپ ذرا اپنا مائک ان میوٹ کیجئے گا. May I request Dr. Dushka Syed to unmute please? جی میڈم. میڈم دشکا سید آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, میرا خیال ہے کہ کوئی آواز میں پرابلم ہے. ایکچولی تھوڑا سا ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں کہ اسٹوڈیو میں ایٹ اے ٹائم ہم کچھ 9-10 بندوں سے زیادہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ اسٹوڈیو سے باہر گئی ہیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئیں گے تو ہم ان کے خیالات جاننا چاہیں گے. میں چلوں گا پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب کی طرف. سر آپ کا ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزرا, آپ نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو بنتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ سارے اتار چڑھاؤ ان کے آپ کے ساتھ تھے.
اور آپ سر اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے, آپ کیا کہیں گے پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب؟ جب پیغام ملا مجھے کہ اپنے دوست ڈاکٹر رفیق افضل صاحب متعلق بات ہوگی, تو انجانے میں مجھے میرے ایک مرحوم دوست ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی, ان کی کتاب کا ٹائٹل مجھے یاد آیا کہ کہاں سے لاؤں انہیں, کہاں سے لاؤں انہیں. مجھے بہت وہ یاد آئی کہ واقعی جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو پھر لانا کہاں سے لائیں, کہاں سے لائیں. میری ڈاکٹر رفیق افضل صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ 1963 میں پہلے ہوئی تھی. اس وقت وہ لاہور میں جو پنجاب یونیورسٹی کا ہسٹری وہ انسٹیٹیوٹ تھا, اس میں دیال سنگھ لائبریری میں ہوا کرتا تھا. تو اس کو وہ میرے کزن ڈاکٹر وحید قریشی صاحب اس وقت وہ دیکھ رہے تھے. بخیر میں وی آر بینگ انٹرپٹیڈ, وہ ڈاکٹر دشکا سید جو ہے وہ بھی آ رہی تھی. پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ, جی سر آپ جاری رکھیں. پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب آپ جاری رکھیں سر. تو اس کے بعد میں بھی باہر چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, وہ بھی چلے گئے. جب وہ کے عزیز کے ادارے میں واپس آئے ہیں تو پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی, اور اس کے بعد وہ پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی آ گئے. اس طرح سے ہمارا جو ہے ایک جاری ہوا دوستانہ. پہلے تو رفیق تھے دوران ملازمت, اور اس کے بعد پھر ہم دوستی میں تبدیل ہو گیا. تو ایک ایسا انسان جو ہمدرد تھا, جس طرح بھی وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا. بے ضرر, اور جو ہمارے تعلقات تھے اتار چڑھاؤ تو ہمیشہ رہتا ہے, لیکن ہماری جو دوستی ہے اس پر کبھی اس کا اثر انداز نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے اتنے سال اکٹھے گزارے, تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری دوستی زیادہ بڑھی ہے. اور تھینکس ٹو واٹس ایپ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ صبح شام ہونے لگا, اور اس میں نے ان کو یہ پایا کہ وہ واقعی ایک بہترین انسان ہے, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ تھا جس میں اپنائیت تھی, جو شاید میں نہیں دے سکتا تھا ان کو. ایک تھوڑا سا فاصلہ رہتا تھا میرا اسٹوڈنٹ کے ساتھ, لیکن رفیق افضل بالکل ان کا دوستانہ ماحول میں ان کے ساتھ وہ رہتے تھے. جہاں تک ان کی ریسرچ کا اور ٹیچنگ کا تعلق ہے, وہ تو آپ نے ایک اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, انہوں نے بتایا ہے. میرے خیال میں کہ انہوں نے یہ جو تاریخ کی میں اپنے آپ کو سمو لیا تھا. اس دشت میں وہ کی سیاحی میں انہوں نے تمام عمر گزار دی. کئی کتابیں انہوں نے مرتب کی ہیں, پالیٹکس پر لکھا بھی ہے, لیکن میرے نزدیک جو ان کی آخری کاوش تھی مسلم لیگ کی تاریخ 1906 سے 1947 تک, ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گی.
ایک بہت مشکل کام تھا. ایک سیاسی پارٹی کی تاریخ کو تمام پہلوؤں کے ساتھ اس کو اجاگر کیا جائے. ایک پارٹی جو ہے ایک امیروں زمینداروں کی پارٹی کو اس طرح آہستہ آہستہ کئی سال لگنے کے بعد ایک عوامی پارٹی میں تبدیل ہو گئی ہے. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا آف کورس بہت ہاتھ ہے. اس کی آرگنائزیشن، اس کے اس پہلو کو انہوں نے بہت سلیقے کے ساتھ اجاگر کیا ہے. فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی، ممبران کونسل کے کتنے تھے، اس کی جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ کیسے کام کرتی تھی، اس کی ری آرگنائزیشن 35 کے بعد سے کیسے ہوئی، پھر اس نے پاکستان کی تحریک کو کیسے آگے بڑھایا اور کیسے یہ 6-7 سالوں میں بالکل ایک پاکستان دے دیا. یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے سنبھالا ہے. اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دینا، وہ بات ہے. یہ رہتی جب تک تاریخ ہے اس میں اس موضوع پر جتنی بھی لکھی جائے گی اس میں ایک بہت کمال کی کتاب ہے. آخری دنوں میں ان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں رہی، پیروں کی تکلیف تھی، مجھے ڈسکس کیا کرتے تھے. میں نے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کا بتایا، وہ اس کے پاس بھی جاتے رہے. دوسری تکلیفیں جو تھیں وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگیں. وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے، ان کو ہمیشہ اس میں رہی کہ نہ کرایا جائے تو ویسے آرام آ جائے، لیکن قدرت کو جو منظور ہے. نبیلہ ان کی بیٹی ہماری شاگرد رہی ہے. کبھی انہوں نے آج ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس کو نمبر زیادہ دینے ہیں یا پاس دینے ہیں، کبھی نہیں. جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اپنے وجہ سے کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا اس میں صرف یہ کمال ہے کہ انہوں نے تربیت اس کی اچھی کی ہے اپنے بچوں کی. جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجیب جب جوانی میں تھا، ابھی بھی جوان ہے، اس کی شکل کے ایک پتلا دبلا انسان ہوتا تھا، بال بھی تھے. اور آہستہ آہستہ اب مجیب بڑی عمر کا ہو رہا ہے، اپنے والد کی طرح کا ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ ان کو بہت پیار تھا اور بچوں کے بچوں کو سب بہت ہی پیار تھا. قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کی جو خدمات ہیں بہت زیادہ ہیں، آپ کو معلوم ہے. اس طرح وہ اتنے سال رہے اور ہر چیز پر نظر رہی. ایسوسیٹ پروفیسر رہے، پھر ڈین رہے، پھر ایکٹنگ وائس چانسلر رہے. تو جو گروپ بندی ہے یا پارٹی بازی ہے اس میں ظاہراً نہیں تھے. آف کورس ان کے اپنے خیالات تھے، ان کے سیاسی خیالات تھے، ان کے مذہبی خیالات تھے، لیکن کسی دوسرے کو نہ اپنے اوپر انہوں نے حاوی کیا ہے، نہ کسی دوسرے کا دل دکھایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میری دعا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور ان کے جو درجات ہیں ان کو بلند کرے. ہم یہی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور جو شاگرد رہے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلیں.
تو میرے خیال میں تاریخ بینی کے معاملات میں وہ بہت اچھے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت نوازش سر، آپ بڑے سینٹیمنٹل انداز میں اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحب کی طرف جاؤں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں سب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں گنجائش کم ہے، تو میں پروگرام میں تو ہوں. ڈاکٹر راحت، میں اسٹوڈیو سے آؤٹ ہوں گا اور آپ ڈاکٹر تنویر صاحبہ کو انٹر کریں گی، اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر تنویر صاحبہ کے ویوز لیں گے. اور ابھی ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر ڈاکٹر رفیق افضل صاحب کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں ذرا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اوور ٹو پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ. جی میڈم دشکا سید صاحبہ، آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے پھر کوئی پرابلم ہے ادھر. کیوں نہ ہم استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب کی طرف چلیں. سر آپ کا ویسے تو آن اینڈ آف آنا جانا رہا، آپ کی کافی ساری یادیں ہوں گی اور وہ سارے اتار چڑھاؤ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی یادیں رفیق افضل صاحب کے ساتھ جو رہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. سر پروفیسر اسلم سید صاحب. شکریہ ساجد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے اکثر ایک خاندان نہیں 2 خاندان رکھتے ہیں. ایک ہمارا وہ خاندان ہوتا ہے جس میں ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں. دوسرا خاندان خاص طور پہ یونیورسٹی لائف میں جہاں پہ ٹرانسفرز نہیں ہوتی، ہم اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں وہاں پہ، وہ خاندان ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو نبیلہ اور مجیب، مجھے دکھ ہے کہ آپ نے باپ کھو دیا. ہمیں دکھ ہے کہ ہم نے بھی اپنے خاندان کا ایک فرد کھو دیا. ہمارا خاندان گھر کا نہیں تھا، اس ادارے کا تھا جس میں ہم نے ہر اونچ نیچ دیکھی، مشکل وقت دیکھے، اچھے وقت دیکھے، اپنے خیالات میں تضادات دیکھے، ہم آہنگی دیکھی. لیکن ادارے کی فلاح و بہبود، اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر اور تاریخ کے شعبے کی بلندی اور اس کی عظمت میں ہم نے کبھی فرق نہیں آنے دیا. تو میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا لاس ہے لیکن ہمارے لیے بھی لاس ہے، کیونکہ جب وہ ماضی کی فلم چلتی ہے تو بہت کچھ یاد آتا ہے. آپ نے سنا ڈاکٹر قریشی صاحب نے اور وقار علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو ان کو میں نہیں دہراؤں گا. صرف ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان اختلافات کو ایسے مت لائیں آگے کہ ادارے کا نقصان ہو، ادارے کی حرمت مجروح ہو، یا یہ محسوس ہو طالب علموں میں اور دوسروں میں کہ یہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی میں ایسے شعبے تھے جن میں یہ روز تماشا ہوتا تھا. تو یہ میں یقیناً ان کو خراج تحسین پیش کروں گا ڈاکٹر رفیق افضل کو اور ان کے رفقائے کار کو، خاص طور پہ قریشی صاحب کو، ڈاکٹر دشکا سید کو، وقار علی شاہ صاحب کو اور بہت سے ہمارے جو رفیق کار تھے، کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے تک محدود رکھا اور اپنے ڈپارٹمنٹ پہ کبھی کوئی ایسا
हर्फ नहीं आने दिया जिससे हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो या कोई ऐसा मसला सामने आए। जहां तक उनकी तहकीक का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कुरैशी साहब ने और वकार अली शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बताया है कि उनका ज़्यादातर काम पाकिस्तान की सियासी जमातों पे था और यकीनन वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता रहेगा जब तक ये सियासी जमातों की ज़रूरत है इस दुनिया में और हमारे मुल्क में। दूसरी बात जो मैं आपसे ज़ाती तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, और उसमें ख़ास तौर पे साजिद और राहत ज़ुबैर आते हैं, कि मैं ममनून हूँ आपने मुझे अपने इन दोस्तों से, रफ़ीक कार से मुलाकात कराई। कुरैशी साहब को देखे मुद्दत हुई थी, दुष्का को देखे मुद्दत हुई थी, वकार को मैं आखिरी दफ़ा हाइडलबर्ग में मिला था, इन सब को मिलके खुशी हुई। तो ये अजीब तरह के जज्बात थे मेरे दिल में। मुजीब से आखिरी मुलाकात यूजीसी में मेरा ख्याल हुई थी जब उन्होंने अपना पेपर पढ़ा था। तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल हमारे बेटी और बेटों की तरह हैं, और ठीक है आपके वालिद इस वक्त नहीं है दुनिया में, और अगर मैं कहूँगा कि हम उनकी कमी पूरी कर सकते हैं तो ये गलत होगा, नहीं कर सकते। कोई भी उनकी कमी नहीं पूरी कर सकता, और वो आपको हर लम्हे जिंदगी के हर मोड़ पे याद आएंगे, आने चाहिए, उनको भूलिए मत। ये ना कहें कि हमें याद आते हैं तो रोना आता है, रोना आता है तो रोना को बुरी बात नहीं है, जरूर उस पे आप गिरिया कीजिए, लेकिन आप देखिए ये कि आप जो कुछ हैं उनकी वजह से हैं, आप उनकी एक्सटेंशन है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इंसान मर जाता है तो वो हमेशा के लिए जिंदगी से गायब हो जाता है। आप दोनों की सूरत में रफीक अफजल जिंदा हैं, और जब भी हम आप दोनों को देखेंगे तो हमें वो याद आएंगे, और उनके साथ उनकी वो काविशें, उनकी वो कोशिशें याद आएंगी जिनको आपने उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया जहां हम आप दोनों को देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही है कि मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख में, और हमारे सारे रफ़काए कार ने बताया है कि हम सब अपने अपने ख्यालात के साथ थे वहां पे, लेकिन ये गुलदस्ता था। एक गुलदस्ते में अगर आप एक ही रंग के फूल डाल दें तो उसमें इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती नहीं होती। अगर उसमें नीले, पीले, गुलाबी, सुर्ख, सब्ज, सफेद ये सब रंग मौजूद हों तब वो खुशनुमा लगता है। तो हम इसी तरह के थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसका रंग क्या था, वो मैं आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ। और अख्तर बोदला चला गया है, मुझे सिर्फ उससे ये कहना है कि मैं खुश हूं कि वो काबू आ गया है फाइनली, और उसकी शादी हो गई है। हम सब वरीड थे इसके बारे में। हम अपने स्टूडेंट्स को कभी अपने से मुख्तलिफ नहीं समझते थे, ये हमारे शोबे की रीत थी। हम बच्चों को ना झिड़कते थे, ना उनके सवाल और तरह तरह की बातें पूछने पे नाराज होते थे, एनकरेज करते थे, बल्कि उनके ज़ाती मामलात को भी कोशिश करते थे कि जिस तरह से हम चाहें उनको सुधार सकें। और उसमें डॉक्टर साहब ने भी बहुत अहम रोल अदा किया था। ये डॉक्टर नईम कुरैशी और डॉक्टर दुष्का सैयद भी इस बात की गवाही देंगी कि हमारे तालिब इल्म जो थे वो हमसे कोई फासला नहीं महसूस करते थे, वो चीज़ नहीं महसूस करते थे जो अक्सर आप देखते हैं कि ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, इससे मैं क्या बात करूं। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, और जो आपके वालिद ने आपको दिया है उस विरसे को आगे बढ़ाएं और उनकी खिदमात को याद रखें। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारा जो ख़ानदान था शोबा तारीख का, उसमें हमने भी लॉस हुआ है। हमने एक बड़ा पुराना रफ़ीक दोस्त जो है वो खो दिया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन सर।
ये बात ठीक है सर, NIHCR और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का तो वैसे चुगली दामन का साथ है। ये बात बारहा पूरी यूनिवर्सिटी में होती है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये ट्रेडिशन जारी रखी कि एक तो उनकी टी जो है वो कंबाइन होती है, चाहे उस पर रोजाना लड़ाई भी हो। और ये आपने बहुत खूबसूरत फरमाया सर कि दुनिया इसीलिए खूबसूरत है कि हम सब मुख्तलिफ हैं, और ये वैरायटी जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये जो ट्रेडिशन जारी रखी, इसमें यूनिवर्सिटी बाकी भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन आई रिमेम्बर कि दैट वाज क्वाइट अ रिच ट्रेडिशन। इसमें जो इखलास वाला पहलू है ना, मुझे याद है सर, जब मैंने NIHCR ज्वाइन किया तो जब लोग मुझे मुबारकें दे रहे थे तो रफीक अफजल साहब ने मुझे कहा, यार ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, NIHCR ज्वाइन कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के एक इदारे में छोटे से इंस्टीट्यूट में आ जाओगे, यहाँ पे तुम एक्सेल नहीं कर सकते, तुम्हें यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए और तुम NIHCR को मत ज्वाइन करो। और उसके बाद हर महीने वो बाकायदगी से कभी महीने में 2 दफ़ा भी ऑफिस आ जाते थे, और ये क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये इस तरह से। यानी उन्होंने हमें ऐसे ही जैसे बोदला साहब को खींचतान की, उन्होंने कहा कि PhD करो, ये करो, वो करो, और हर एक के साथ उनका एक वो जो न्याज़मंदाना शफकत थी उनकी, जो एक बुजुर्गों की तरह साया था उनका हम पे। अब भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सुबह हम जाएंगे तो पता चलेगा कि रफीक अफजल साहब, क्योंकि वो अर्ली इन द मॉर्निंग आने का उनका होता था, और अगर हम जरा लेट हुए तो उन्होंने कहना, यार तुम ये इतनी देर से क्यों आए हो। तो इस तरह के उस्ताद जो हैं, हमने तो जो सीखा सर आपसे, बुखार अली शाह साहब से, नईम कुरैशी साहब से, ताहिर अमीन साहब से, चीमा साहब से, ये बड़े बड़े जो नाम हैं। और मतलब ये ठीक है सर कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और ये मुझे आपकी सर बात बहुत खूबसूरत लगी कि ये बंदा इस दुनिया से जब पर्दा करता है तो चला तो वो मर थोड़ा जाता है, ये उनके काम उन्हें जिंदा रखते हैं। उनकी एक्सटेंशन है डॉक्टर मुजीब, उनकी एक्सटेंशन है नबीला, उनकी एक्सटेंशन है हम सब लोग सर, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर तनवीर अंजम साहबा से कि वो स्टूडियो में तशरीफ लाएं, और अभी हम बढ़ते हैं प्रोफेसर डॉक्टर दुष्का सैयद साहबा की तरफ। दुष्का सैयद साहबा, आपका रफीक अफजल साहब के साथ एक लंबा टाइम गुजरा, बहुत सारी यादें होंगी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी यादें जरा हमारे साथ शेयर करें, आपका उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा। दुष्का सैयद साहबा। मैडम दुष्का, फिर बहुत सारी माजरत के साथ अभी हम बढ़ चलते हैं डॉक्टर तनवीर अंजम साहबा की तरफ। डॉक्टर साहबा, आप सर की शागिर्द भी रहीं, आप सर की कोलीग भी रहीं, और आप के साथ उनके बाकायदा शागिर्द होने के और बाकायदा कोलीग होने के, और फिर उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग और सुपरविजन और मेंटोरिंग, आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। आप जरा काइंडली अपनी यादें हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अंजम साहबा। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, ख़ास तौर पे इस वक्त मुझे अपने बहुत सारे टीचर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फेस टू फेस मुलाकात जो है वो करते हैं। तो अभी काफ़ी सारी बातें हुई रफ़ीक साहब के बारे में। मैं बहुत सारी बातें अगर दोहराऊंगी तो बहुत सारा वक्त जो है वो निकल जाएगा। तो मैं जो पहले मेरे असातिज़ा कराम ने जो बातें की, मैं उनमें कुछ और बातें जो है वो मैं ऐड जो है मैं कर देती हूँ। आजकल चूंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को एज एन HOD देख रही हूँ, तो मैं ख़ास तौर पे जाके मैंने आज देखा कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वकार रफ़ीक अफजल साहब कब जो है वो उनका टेन्योर था, कितने साल रहे। तो उनकी ज्वाइनिंग जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो 1997 में थी, और 2001 अगस्त में वो रिटायर हुए। यानी कि 34 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को सर्व किया। और इंटरेस्टिंगली जो है रफ़ीक अफजल साहब 10 इयर्स के लिए हमारे HOD जो है वो डिपार्टमेंट में रहे।
اور ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 بار ایز ہیڈ آف ہسٹری ڈپارٹمنٹ سرو کیا. پہلی بار ان کو 5 ایئرس کا جو ہے وہ کنسیکٹیولی 2 ٹینیور لمبے مل گئے, پھر 1 سال کے لیے سرو کیا, پھر دوبارہ 3 سال کے لیے, اور پھر ایک بار 1 سال کے لیے مزید انہوں نے سرو کیا. اور انٹرسٹنگلی جو ڈین شپ کی جو ان کی ہے سروس, وہ انہوں نے 7 ایئرز جو ہے ایز ڈین سرو کیا قائد اعظم یونیورسٹی کو, اور اس میں بھی جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ان کو 5 ایئرس کا ایک ٹرم ملا, بلکہ 2 کنسیکٹیو ٹرمز, پھر 2 ایئرس کے لیے دوبارہ ان کو جو ہے وہ موقع ملا کہ ایز ڈین سرو کریں. تو رفیق صاحب کا جی نام, ان کا کام بحیثیت استاد جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کر دوں کہ بہت سارے ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اساتذہ کرام ریٹائر ہوئے. رفیق افضل صاحب کا چونکہ گھر کالونی میں تھا, تو رفیق صاحب کا رشتہ جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت ایک مضبوط رشتہ جو ہے وہ جاری رہا. جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت خاص دوستانہ تعلق تھا, اور جو ہے وہ بڑا قریبی اسٹوڈنٹس ساتھ ان کا رشتہ تھا. تو ڈپارٹمنٹ میں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مستقل آیا کرتے تھے, اور آ کے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے مینٹور, ایز اے ٹیچر اپنا نالج شیئر کرتے تھے. کبھی انہوں نے اس چیز میں جو ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا, جنرسلی اپنا جو ہے وہ نالج شیئر کیا. اور جو چیز مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب بھی آتے تھے میرے آفس میں آ کے ضرور بیٹھتے تھے, اور بہت جو ہے وہ جینوئن انٹرسٹ لے کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں آج کل کس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہوں. اور جو ان کا جینوئن انٹرسٹ تھا میری ریسرچ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے کہ تم کون سے سورسز پڑھ رہی ہو, اس چیز کے لیے کیا آرگیومنٹ ہے, کس قسم کا جو ہے میں کام کر رہی ہوں. اور صرف میں ہی نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ میں اور بھی جو ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ان کو لیب میں ملتے تھے, لائبریری میں ملتے تھے, ان کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے. یہ ایک ان کا جی بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. یہاں پہ میں ایک چیز اور جو ہے ایڈ کر دوں کہ جس طرح ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہسٹوریکل نالج میں کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی جا رہی ہے, تو رفیق صاحب کا تعلق جس جنریشن سے تھا, اس جنریشن میں جو اسکالرس تھے, جو ہسٹورینس تھے, وہ آل راؤنڈرز ہوا کرتے تھے. آل راؤنڈرز ان دا سینس کہ صرف اپنی فیلڈ کے ہی ایکسپرٹ نہیں تھے, بلکہ اس فیلڈ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کا نالج ہوتا تھا, ان کی گرپ ہوتی تھی. اس چیز کا جی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اوور دا پاسٹ مینی ایئرز رفیق صاحب ڈپارٹمنٹ میں جب بھی ایز ایم فل اور پی ایچ ڈی ایویلیویشن کے لیے آئے ہیں, تھیسس ایویلیویشن کے لیے, چاہے وہ میڈیول انڈیا کا تھیسس ہو میرا سپروائز کیا ہوا, یا وہ تھیسس ہو اسلامک ہسٹری کا, وہ اس طرح اس تھیسس کو ایکسپرٹلی ایویلیویٹ کرتے تھے, سورسز پہ کامنٹ کرتے تھے کہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے. لگتا تھا کہ میڈیول انڈیا یا اسلامک ہسٹری ہی ان کا کور ایریا آف انٹرسٹ ہے, نہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل ہسٹری. پرسنل نوٹ پہ میں یہاں پہ یہ بات بھی جو ہے بتاتی چلوں کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں سوشل, کلچرل اینڈ ریلیجس ہسٹری پہ فوکس کروں گی اور پولیٹیکل ہسٹری کو میں سیکنڈری یا ٹرشری جو ہے وہ میں اس پہ رکھوں گی, تو تب رفیق صاحب ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مجھے انکریج کیا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے, کچھ اسکالرس, کچھ ہسٹورینس, کچھ سینئرس, جن کا یہ خیال تھا کہ اگر میں نے پولیٹیکل ہسٹری پہ کام نہ کیا تو شاید جو ہے میرے کام کو وہ پذیرائی نہ ملے, میں وہ کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتی ہوں. تو رفیق صاحب نے کبھی بھی مجھے جو ہے اس چیز میں کبھی ان کا ایٹیٹیوڈ ڈسمسو مجھے نہیں لگا, ہمیشہ انکریج کیا. حالانکہ خود انہوں نے پولیٹیکل ہسٹری پہ ہی کام کیا, مجھے ہمیشہ انہوں نے انکریج کیا کہ تم جو کر رہی ہو, جو تمہارے دل کے قریب ہے, تم اسی کو پرسو کرو, اسی کے بارے میں جو ہے اپنا کام کرو. لاسٹ جو میں بات آن اے پرسنل نوٹ کہوں, اور یہ بات میں نے مجیب کو بھی کہی تھی کہ رفیق صاحب میرے استاد تھے, استادوں کی جگہ ان کو میں نے ہمیشہ سمجھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میری سہیلی بھی تھے.
میں ان کو دوست نہیں بلکہ سہیلی اس لیے کہوں گی کہ وہ جب بھی ڈپارٹمنٹ آتے تھے میرے کمرے میں آ کے میرے ساتھ بیٹھتے تھے تو میں ان سے ضرور جو ہے دکھ سکھ جو ہے وہ میں کرتی تھی کہ یہ ہو گیا فلانے نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ کہہ دیا. تو وہ جو ہے مجھے ہمیشہ انکریج کرتے, ہمیشہ میری دھاڑس بندھاتے اور کہتے کہ تم اپنا کام جاری رکھو, تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو, ہمیشہ مجھے انکریج کرتے. اور آخر میں جو ہوں یہی کہوں گی کہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں رفیق صاحب کا نام جی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور جس طرح جو ہے ابھی سب لوگوں نے دعا دی کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے, تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی ایک روحانی اولاد ہوتے ہیں, اور اللہ پاک ان کا بھی جو ہے ان کو بھی صدقہ جاریہ بنائے رفیق صاحب کا. جی بہت شکریہ جی ساجد صاحب, بہت شکریہ جی. سائد صاحب آپ کا مائک آف ہے. بہت نوازش میڈم, ہم نے آف دا اسٹوڈیو ڈاکٹر دشکا صاحبہ سے رابطہ کیا, وہاں کچھ کنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے. ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ آپ ابھی بات کر سکتی ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ, میرا خیال ہے ابھی بھی کچھ انٹرنیٹ کا کچھ کنیکشن کا کوئی ساؤنڈ کا پرابلم ہے. ہم نے آج کا پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا رکھا تھا کہ ہم سر کے گھر سے شروع کریں اور اسے ان کے گھر پہ ہی جا کے ختم کریں, اور یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بعد میں ہم یہ چاہیں گے کہ ریبل ڈین نذیر صاحب اینڈ پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. سر اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کائنڈلی اسٹوڈیو میں آ جائیے. تب تک ہم آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں مجیب افضل صاحب کی طرف. مجیب صاحب, سر جیسے ان کا نام رفیق افضل تھا, ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہی افضل رفیق. لیکن آپ کے ساتھ ان کا استاد والا تعلق بھی, باپ والا تعلق بھی, دوست والا تعلق بھی, اور وہ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو یار میرے گھر میں چوری نہیں ہو سکتی, اصل میں ساری رات میرا بیٹا جاگتا ہے اور صبح جب وہ سونے لگتا ہے 3 بجے تو میں جاگ جاتا ہوں. ہمارے گھر میں ہر وقت ایکٹیویٹی رہتی ہے. تو مجیب صاحب بہت ساری یادیں ہوں گی, وہ کہ تھوڑا مشکل ہوگا ان سب کو شیئر کرنا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ سر کی کچھ یادیں شیئر کریں. ڈاکٹر رفیق افضل صاحب. جی تھینک یو, بہت شکریہ ڈاکٹر راحت زبیر, ڈاکٹر ساجد امان, ڈاکٹر صاحب اور سر اسلم سید, سر میر قریشی, میڈم دشکا سید, سر وقار نشا اور نبیلہ. مشکل ہوتا ہے, کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا کہ مجھے کسی کو ڈیفائن کرنا پڑے. میرے لیے ہمیشہ وہ والد تھے, مینٹور تھے اور دوست بھی تھے, اور میں نے ایک بڑی پروٹیکٹڈ لائف ان کے اندر گزاری. سڈنلی اٹ از چینجنگ ایوری تھنگ. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے لفظ ہمارے ساتھ کرنے کے. I still find it difficult کہ چیزیں ریکلیکٹ کروں, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا ریگولر انٹریکشن تھا, اور میرا ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وہ ایک ایوالونگ ریلیشن شپ. ڈیلی کی بیسس پہ ہم ایک دوسرے سے گپ لگاتے تھے, ہم پالیٹکس ڈسکس کرتے تھے. وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے رہے کہ پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے ہسٹری پڑھنا ضروری ہے, اور میں ان سے آرگیو کرتا رہا کہ تھیری کے بغیر آپ ہسٹری کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن he was a wonderful man, بہت سمپل آدمی تھے.
हम्बल थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने अंदर जो है चीज़ों को अपने आइडियाज़ के मामले में, अपनी बात कहने में, लिखने में जो समझते थे कि सच है, उसको कहने में कभी हिचकिचाहट नहीं करते। कह दो मेरे बारे में, किसी के बारे में भी, और जब वो समझते थे कि मुझे सच सुनने की ज़रूरत है तो वो सच में भी कहते। I had a wonderful time with him. Excellent time. उनकी मौजूदगी में कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कोई एक्स्ट्रा दोस्तों की जरूरत हो रही है। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा वक्त गुजारा, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से लेके हिस्ट्री के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स तक हमने डेली कन्वर्सेशन हमारी होती थी। मैंने उनसे लर्न किया, मैंने उनसे ज़िंदगी सीखी, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो जो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था मैंने, वो मेरे ख्याल में अब लर्न करने का वक्त है, अब लर्न कर रहा हूँ। लेकिन I had a lot of advices from him. लास्ट में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ ये कहूँगा कि वालिद साहब के पर्सनल नोट के ऊपर जो बड़ा डोमिनेंट फीचर था, एक तो बहुत सिंपल आदमी थे, और कोशिश उनकी ये होती थी कि कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करें। उनकी 2 बेटियां हैं और एक उनकी भतीजी है जो कि बहू है, तो वो अक्सर उनके लिए बहुत सारी चीज़ कपड़े बना देते थे, तो हमेशा डिस्टर्ब होते थे। सेकेंडली, उन्हें पैसे का कभी शौक नहीं था। जब भी उनके पास कोई पैसा आता था तो तकलीफ नहीं होती, जब तक वो पैसा कहीं इधर उधर नहीं कर दिया करते थे, किसी को दे नहीं देते थे या उसको आगे पास ऑन नहीं कर देते थे, उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे होता था। He had a very free life. रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने अपना सारा कुछ जो है वो मेरे में और मेरी दोनों बहनों में डिवाइड कर दिया था। तो लास्ट 20 years जो हैं, 19 to 20 years, we had a very pure relationship. We had a father-son relationship, unadulterated relationship. And that was a wonderful experience. Those experiences are with me. आप लोगों के भी experiences हैं, उनको सुन के बड़ी अच्छा लगा। Hopefully आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। हम सब इंशाअल्लाह उनको अपनी दुआओं में याद रखें। मैं आप सब लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, इतने अच्छे से समय पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुजीब साहब, शुक्रिया आपका। दरअसल हमने बहुत से और दोस्तों से, उस्तादा से भी हमें ये फ़ोन्स आए कि जी हम प्रोग्राम में चाह रहे हैं, तो चूँकि प्रोग्राम की लिमिटेशन थी, कुछ आईटी की लिमिटेशन थी, यकीनन बहुत सारे दोस्त हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये प्रोग्राम फिज़िकली पॉसिबल कर सकते, बहुत सारे दोस्त और भी शामिल होते, और बहुत सारी दुआएं दोस्तों की, लोगों की शामिल हैं। और मैं जिन दोस्तों ने अभी भी शिरकत की, बिलखुसूस जर्मनी से प्रोफेसर डॉक्टर सैयद साहब का, और प्रोफेसर डॉक्टर नईम कुरैशी साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर वकार अली शाह साहब का, और फिर प्रोफेसर डॉक्टर मुश्का सैयद साहबा का, जो कि आज हम उन्हें सुन नहीं सके कुछ कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से, प्रोफेसर डॉक्टर वज़ीर हुसैन साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अंजुम साहबा का, और मुजीब साहब और नबीला साहबा का शुक्रगुजार हूँ
کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور کہیں پہ کوئی پروٹوکول میں اوپر نیچے رہ گیا ہو تو ہم نے اسے تھوڑا سا انفارمل رکھا تھا۔ بہت سارا شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور ہم برابر کے شریک ہیں مجیب صاحب کے اور نبیلہ صاحبہ کے۔ ہم میں یقیناً یونیورسٹی کا ہر بندہ اس کمی کو محسوس کرتا ہے۔ تو پھر ہم نے مس کیا وزیر حسین صاحب کو، وہ بھی کنیکشن کے پرابلم کی وجہ سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے۔ تو بہت سارے شکریہ کے ساتھ میں یہ چاہوں گا راحت صاحبہ کی طرف جانا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ پروگرام کو اب میرا خیال ہے کنکلوژن کی طرف لے جائیں، اور اپنے کلمات کے ساتھ پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کر جانے سے پہلے ڈاکٹر اسلم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وی ہیڈنٹ این اپرچونیٹی ٹو لسن ٹو ہم، تو پہلے میں ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے احساسات کا اظہار کریں آج کے دن کے حوالے سے۔ سر پلیز۔ سر پلیز مائک ان میوٹ کیجیے گا، سر مائک ان میوٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں کو، رفیق کار کو یاد رکھنا چاہیے، اور کچھ لوگ نہیں بھول سکتے جس بھی ریفرنس سے آپ کریں۔ یہ جو صورتیں میرے سامنے ہیں میں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ زندگی کے بہت اہم موڑ ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ نعیم کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، دشکا کو بھی پتہ ہے، تو کیا کیا عرض کروں اس سلسلے میں۔ رفیق افضل جو تھے نا، ہمارے دوست تھے، ہمارے رفیق کار تھے، اور ان کے بچے جو ہیں یہ بالکل ہمیں اسی طرح عزیز ہیں جیسے ان کو عزیز تھے۔ اور جو میں خاص طور پہ اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں راحت زبیر آپ کے لیے اور ساجد آپ کے لیے، کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اسے جاری رکھیے، اور نہ صرف یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں اپنے دوستوں کو جو گئے ہیں، بلکہ کچھ اور موضوع بھی تلاش کیجئے جن پہ ہم آپس میں گفتگو کر سکیں۔ مجھے تو بہت اچھا لگا کہ مجھے آپ نے اتنے اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کرائی ہے کہ میں پتہ نہیں کب تک یہ یاد رکھوں گا۔ یہ صورتیں جو نظر نہیں آتی ویسے، اور آج جیتی جاگتی آپ نے دکھا دی ہیں، تو ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی یادیں آ گئی ہیں۔ میں نے ایک بات آپ کو بتانی میں بھول گیا تھا کہ میری جب سب سے پہلے ڈاکٹر رفیق افضل سے ملاقات ہوئی تو مجیب آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ان کے سر کے پورے بال تھے اس وقت موجود۔ یہ ایک ریسرچ سوسائٹی تھی، پاکستان ریسرچ سوسائٹی، اس میں ریسرچ اسکالر تھے اس وقت۔ یہ میں اسٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو مجھے میرے ٹیچر نے کچھ کام کے لیے بھیجا، تو لو اینڈ بی ہولڈ ملاقات ہوئی ڈاکٹر رفیق افضل سے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان اس وقت اس کے ڈائریکٹر تھے، تو ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ وہاں سے وہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ بھول گئے، میں پنجاب یونیورسٹی میں ملازم ہو گیا، اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا، تو پھر ان سے اس وقت ملاقات ہوئی۔ اس وقت یہ فارغ البال ہو چکے تھے، تو لیکن میں نے پہچان لیا، انہوں نے بھی پہچان لیا، ہمارے کچھ کامن دوست بھی تھے۔ اور مجھے دکھ ہے کہ ڈاکٹر دشکا سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکی آج، ان کی آواز نہیں سنی ہم نے۔ خیر شکل تو نظر آ رہی ہے ان کی، اور ان سے کو بات ہو جاتی تو ان کی کچھ تاثرات سن لیتے تو اچھا تھا۔ نہیں تو میرے سن لے تاثرات۔ چلیں آپ کچھ کہہ دیں تو راحت، میں اب خاموش ہوتا ہوں، اور میں آئی وڈ لائک ٹو سی ہیئر سم تھنگ فرام ڈاکٹر دشکا سید۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرا وہ سارا سیشن ختم ہو گیا، میری باری نہیں آئی، میرا سسٹم کچھ انٹرنیٹ کا گڑبڑ کر رہا تھا،
anyway, एक तो it's good to see everybody there, और खासकर नबीला और मुजीब. All I want to say is that Rafiq Saab has been my friend since I joined the department. I was a lost soul, and I remember my first day in the department. Colonel Yusuf Abbasi was the chairman, and I knew Naeem Saab and I knew Aslam Saab, but I didn't know Rafiq Saab. And Colonel Abbasi Saab said to me that it's the first time I'm sitting in his office, and the rest of the faculty is there. उन्होंने मुझे कोई 3 courses दे दिए पढ़ाने के लिए. Pehli, I had a lot of problems in joining the department, as Aslam Saab and Naeem Saab know. So then there was this person whom I didn't know at all, small guy who came up and said, Abbasi Saab, ये नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा courses हैं, ज़रा आप कम करें. वो दिन था, and to the day that he passed away, he continued to be my friend and a mentor and a guide throughout my stay in the department. And what can I say? You know, it's a terrible loss at a personal level, at an academic level. He'd guide me. Dushka, you want your promotion? Publish here, publish there, do this. I'd show him anything that I'd write, I'd show it to him, whether it was his field or it wasn't his field, whether he agreed or he didn't agree. He was very generous. He was very kind. He was generous and kind, not just to me, to everybody. And that's what everybody is saying. That's the label about. Thank you so much, madam. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. डॉक्टर दुष्का साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही. मैडम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपका माइक म्यूट है. जी डॉक्टर साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा. जी मेरा ख्याल है फिर कोई इंटरनेट का कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है. बस हम इसके साथ फिर राहत प्रोग्राम खात्मे की तरफ जाते हैं कि सब कहाँ मुश्किल गुल में नुमायाँ हो गई, रात में क्या सूरतें हैं ये पिन्हा हो गई. और इस लेसन के साथ दुख बांटने की चीज़ नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो. और हम ये समझते हैं कि ये तो रैंक जाज है नहीं HCR का, कि वो ऐसे किसी मौके को जाने नहीं देता. और हमें सर की ये प्रपोजल प्रोफेसर असलम सैयद साहब की कि कुछ थीमेटिक डिबेट्स की तरफ भी हम इसके बाद फ़ौरन बढ़ेंगे. और सर हम प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने में. फ़िलहाल आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, और उम्मीद है सर आप टाइम स्पेयर करेंगे. वही साहब को हम इंगेज करेंगे, बाकी सब दोस्तों को भी, तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. मेरा ख्याल है कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम होगा सर. आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त अफजाई की, मैं बेहद ममनून हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया. जी डॉक्टर इस वक्त एक तो मुझे कोई एक मैसेज है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चावला साहब का. चावला साहब भी सर के करीबी दोस्तों में से थे. चावला साहब की आँख की सर्जरी थी जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दिल से बहुत सारी दुआएं और बहुत सा प्यार उन सब दोस्तों के लिए भी भेजा है जो इस वक्त महफिल में मौजूद हैं.
اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے لیے بھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں. حقیقتاً آج کی اس محفل میں بہت ساری باتیں ایسی ہوئی جو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ سب تو میرے دل کی آواز ہے. سر واقعی دوستوں جیسے تھے، حالانکہ عمر کے ایک بڑے فرق کے باوجود میں کئی دفعہ سر سے کچھ مذاق میں کہی جاتی تھی اور وہ انجوائے کیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ وہ مذاق کیا بھی کرتے تھے کہ اور اچھا لگتا تھا سر کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ، ایک محبت کا احساس، اور اس کے ساتھ ان کی گائیڈ لائنس. ایون لاسٹ فیز میں ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا جس پہ انہوں نے مجھے بہت ساری گائیڈ لائنس دی تھی. میں آؤٹ لائن ڈیولپ کر رہی تھی، لیکن اس کو فائنل کرنے سے پہلے سر چلے گئے. تکلیف کی بات ہے، لیکن شاید وہ جا کے بھی نہیں گئے، ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. تو آخر میں فاتحہ خوانی کرنی ڈاکٹر صاحب. فاتحہ. جی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجئے 3 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له کفوا احد. یا پاک پروردگار اس کا ثواب رفیق افضل کی روح تک پہنچے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. حق محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اجمعین. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اجازت سر، خدماتش.